सूरत इब्राहिम रुकू नंबर 2 आयत नंबर 7, वइज़ तअज़्ज़ना रब्बुकुम लइन शकरतुम लअज़ीदन्नकुम वलइन कफरतुम इन्न अज़ाबी लशदीद। और जब तुम्हारे रब ने साफ ऐलान कर दिया कि बेशक अगर तुम शुक्र करोगे तो मैं ज़रूर ही तुम्हें ज़्यादा दूंगा, और बेशक अगर तुम नाशुक्री करोगे तो बिलाशुबा मेरा अज़ाब यकीनन बहुत सख्त है। पीछे भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त एहसानात के हवाले से बात कर रहे थे कि एहसानात को याद करो। याद करने से मुराद यही है कि जब याद करेंगे तो मुंह से क्या निकलेगा? शुक्र का कलमा निकलेगा। अगर हम अल्लाह की नेमतों को भूलते जाएंगे तो बजाय शुक्र करने के हम नाशुक्री करना शुरू कर देंगे। तो यहाँ अल्लाह ताला ने मूसा से कहा कि मूसा तुम साफ ऐलान कर दो। किस चीज़ का ऐलान कर दो? मूसा ने भी फिर अपनी कौम से साफ ऐलान कर दिया कि मुझे मेरे रब ने ये खबर दी है कि अगर तुम इसकी नेमतों का ईमान खालिस और अमल स्वालिहा के ज़रिए से शुक्रिया अदा करोगे, यानी नेमतों का सिर्फ अल्हम्दुलिल्लाह नहीं पढ़ना, अमल करके दिखाना है। जैसे इंसान को खुशी मिलती है तो खुशी में वो क्या करता है? कुछ ना कुछ सेलिब्रेट करने की कोशिश करता है। तो खुशी में क्या करना है? अमल स्वालिहा करना है। जैसे कि लोग कहते हैं मेरा ये काम हो जाएगा, मैं शुक्राने के नफल पढ़ूंगी, तो वो पहले भी पढ़ सकते हैं, बाद में भी पढ़ सकते हैं। शुक्र करने की एक बेहतरीन सिफ्त अल्हम्दुलिल्लाह है, और शुक्र करने की मजीद सिफ्त यानी मजीद आप क्या कर सकते हैं? अमल स्वालिहा के साथ 2 नफल पढ़ लें, तो आप इससे भी शुक्र का इजहार कर सकते हैं कि अल्लाह तेरा शुक्र है कि तूने मुझे ये नेमतें दी। अपने लफ्ज़ों में भी इन अल्फाज का इस्तेमाल करके शुक्र का इजहार किया जा सकता है। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कह रहा है कि उसकी नेमतों का ईमान खालिस और अमल स्वालिहा के साथ शुक्र अदा करो। यानी ये ना हो कि अल्हम्दुलिल्लाह तो वक्तन पढ़ लिया है, फिर आपके अमल शुक्र वाले नज़र नहीं आ रहे, आपके अंदर आजी नज़र नहीं आ रही, आपके अंदर मजीद नेकी का अमल नज़र नहीं आ रहा। अगर आपको कोई नेमत मिले तो खुशी में आप अल्लाह की इबादत ज़्यादा करेंगे या कम कर देंगे या उतनी करेंगे? तो आपका अमल स्वालिह से नज़र आए, यानी शुक्र जब किया है, अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ा है, तो बात ख़त्म नहीं हो गई, आपके अंदर अमल ज़्यादा आ जाए कि अब इसने मेरे साथ ऐसे, जैसे माँ कोई चीज़ देती है तो बच्चे के अंदर क्या आता है कि मैं और भी ज़्यादा इसकी बात मानूं ताकि मुझे और भी ज़्यादा मिले। ठीक है ना? ये शुक्र का एक इजहार है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कह रहा है ईमान खालिस के साथ और अमल स्वालिह के साथ अल्लाह का शुक्र अदा करो, तो वो तुम्हें क्या करेगा? ज़्यादा रोज़ी अता कर देगा। यानी अब देखिए कि रोज़ी को हासिल करने का, रिज़्क़ को हासिल करने का, मेरे नसीब में, मेरी तकदीर में अगर आज एक मिसाल है 100 रुपये लिखा है कि मेरा रिज़्क़ 100 रुपये तक है, अगर मैं 100 रुपये में आज ही, मेरी तकदीर में नहीं लिखा था लेकिन मैंने उसमें सदका कर दिया, यानी अमल स्वालिहा की नियत से मजीद कोई अमल स्वालिहा कैसे कर लिया कि 100 रुपये में से अच्छा कोई बात नहीं मेरे पास है, ये तो बड़ी मुस्तहिक है, चलो इसका भी हल निकाल लेती हूँ, उसको भी दे दिया। अब मेरे उस अमल स्वालिहा से क्या होगा? वो मेरा रिस्क 100 रुपये नहीं रह जाएगा, वो अल्लाह ताला बढ़ा कर 10 गुना भी बढ़ा सकता है और 700 गुना तक भी बढ़ा सकता है। 10 गुना बढ़ेगा तो 1000 बन जाएगा, 700 गुना बढ़ेगा तो फिर ज़्यादा बन जाएगा। तो आप इस रिस्क को बढ़ाने का तरीका जानें कि रिस्क को बढ़ाने का तरीका ये नहीं है कि आपके पास पैसे हैं, आप मेहनत करेंगी तो फिर आपके पास पैसे बढ़ेंगे, रिस्क बढ़ेगा। आपका रिस्क कब बढ़ेगा? जब आप अल्लाह के रास्ते में खर्च करेंगे। इसीलिए तो वो हदीस है ना कि हर रोज़ 2 फरिश्ते उतरते हैं, क्या करते हैं? किसके लिए दुआ करते हैं? जो रोज़ाना सदका करता है उसके लिए दुआ क्या करते हैं? इसके ऊपर अपने हाथ को खुशादा कर दे। खुशादा से मुराद ज़्यादा दे। अब देखिए ज़्यादा कहाँ से मिल रहा है? अल्लाह के रास्ते में देने से मिल रहा है। आपके नसीब में कम रोज़ी है, आपने देना शुरू कर दिया, अल्लाह आपको रोज़ी ज़्यादा दे देगा। तो लोग कहते हैं ना कि रिस्क मेरी ज़िंदगी में, मैं तो गरीब हूँ, गरीब ही रहूँगा क्या? ये अल्लाह ने कहा कि गरीब हो तो गरीब सदका करेगा तो अमीर हो जाएगा, अमीर ने सदका नहीं करना। बात यही हमें समझ नहीं आती। हम कहते हैं होगा तो सदका करेंगे, है ही नहीं तो कैसे करें? अपनी ही नहीं हो रही। अल्लाह ने ये लिमिट तो नहीं रखी कि आपने इतना देना है, आप कुछ भी दे दें, थोड़ा सा दे दे। आपने थोड़ा दिया, अल्लाह आपको ज़्यादा बढ़ा कर देगा इंशाल्लाह। आप 1 देंगे, अल्लाह 10 देगा, आप 1 देंगे, अल्लाह 700 गुना तक बढ़ा देगा। तो कोशिश ये करें कि अल्लाह की नेमत, अल्लाह ने 100 रुपये भी तो दे तो दिया है ना, अगर ये भी ना देता तो फिर क्या करती? और अगर इस पर मैं शुक्र नहीं कर रही, हाँ इस 100 रुपये में मैं क्या क्या करूँगी, मेरा आज का दिन कैसे गुजरेगा, आप बताएं वो 100 रुपये बढ़ेगा या कम होगा? और भी कम हो जाएगा। क्यों? मैंने ना शुक्री कर ली, वो भी अल्लाह छीन लेगा क्योंकि मैंने उस पर कुफर कर दिया। तो जितनी, ये सिर्फ पैसों के ऊपर दारोमदार नहीं है, आपका रिस्क, आपका माल, आपका वक्त, आपका खाना, आपका उठना, आपका बैठना, आपके घर के अंदर मामलात, ये सारी बरकतें कब होंगी? जब आप इसको अल्लाह के रास्ते में सर्फ करेंगे।
جتنا ٹائم آپ اللہ کے راستے میں اسپینڈ کریں گی اتنا آپ کے ٹائم میں اللہ برکتیں ڈال دے گا. جتنا مال آپ اللہ کے راستے میں اسپینڈ کریں گی اللہ اس میں مال میں اتنی برکتیں دے دے گا. آپ جو چیز اللہ کے راستے میں خرچ کریں گی، اسپینڈ سے مراد خرچ کریں گی، اتنا وہی چیز اللہ آپ کو زیادہ دینا شروع کر دے گا. یعنی آپ چاہتی ہیں کہ یہ چیز میری بڑھ جائے، اس کو آپ دینا شروع کر دیں. میں نے تو بہت دفعہ آزمایا کہ جب آپ کسی کے ساتھ کوئی معاملہ کرتے ہیں نا، وہی چیز آپ کو مل جاتی ہے. آپ کسی کے ساتھ دعا کسی کے لیے کرتے ہیں، وہ دعا آپ کے لیے بھی ہوتی ہے، کیونکہ سب سے بہترین دعا وہی ہے نا جو کسی کی غیر موجودگی میں اس کے لیے مانگی جائے، اللہ وہ آپ کو بھی دے دیتا ہے. تو یہ یقین بھی ہو ہمیں کہ ہم اپنے بہن بھائی کے لیے مانگ رہے ہیں کہ یا اللہ انہیں ہدایت دے دے، یا اللہ ان کے مال میں رزق میں برکتیں دے دے، مجھے بھی تو اللہ دے گا. تو اپنے ساتھ دوسروں کے لیے بھی دعا ضرور مانگے. ہمیشہ وقتاً فوقتاً دعا ضرور قبول ہوتی ہے، اس کا اثر ضرور ہوتا ہے. آج نہیں تو کل، کل نہیں تو پرسوں، دنیا میں نہیں تو آخرت میں ہونی تو ہے نا. تو آپ یہ ایک عبادت ہے، اس کو کرنا نہ چھوڑیں. اب یہ جب سے ہم لوگوں نے کہا نا کہ ہر نماز کے ساتھ دعا ضروری نہیں ہے، لوگوں نے دعا مانگنا ہی چھوڑ دیا. میں نے یہ دیکھا، پھر چیک کیا کہ لوگوں نے دعا مانگنی کسی ٹائم تو مانگے نا. آپ ضروری تو نہیں ہے کہ ہر نماز کے ساتھ نہیں مانگی تو کسی نماز کے ساتھ بھی نہیں مانگے. کبھی تو مانگے جب آپ کا دل کر رہا ہے مانگے. نماز کے ساتھ دل نہیں کر رہا، بیٹھے بیٹھے دل کیا، ہاتھ اٹھا کے دعا مانگے. نماز کے اندر بیٹھے تھے، اچانک دل کیا، سجدے میں مانگنا شروع کر دیں. یعنی مانگے تو صحیح. یہ تو نہیں ہے کہ آپ دعا کرنا ہی چھوڑ دیں، ہاتھ اٹھانا ہی چھوڑ دیے ہم نے. کیا بھائی ہر نماز کے ساتھ دعا نہیں ہے؟ دعا نہیں ہے، لیکن دعا ایک الگ عبادت تو ہے نا. اس کا جب دل کر رہا ہے مانگے. بیٹھے بیٹھے فرض کے بعد دل کیا مانگ لے، نماز پڑھ لی ہے سجدے میں مانگ لے. کبھی ایسے چارپائی پہ بیٹھے ہیں، دل کر رہا ہے پھر مانگ لے. اس کے لیے وضو کی ضرورت نہیں ہے، اس کے لیے اہتمام کرنے کی ضرورت نہیں ہے. آپ کا دل چاہ رہا ہے آپ دعا کے کلمات، ہاتھ بھی نہ اٹھائیں، دعا کے کلمات دل سے کہنا شروع کر دیں. یہ ایک عبادت ہے، اس کو کرنا نہیں چھوڑنا انشاءاللہ. اب یہاں اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ جب تم شکر کرو گے تو تمہیں روزی بھی اللہ زیادہ دے گا اور دنیا میں معزز اور مکرم بھی بنا دے گا، عزت والا بنا دے گا. ہم کہتے ہیں ہماری عزت نہیں ہے، ہم دوسروں کی عزت کریں، اللہ ہماری عزت کرے گا. تو عزت بھی ملتی ہے تو کب ملتی ہے؟ جب اللہ کے راستے میں اس کو سپینڈ کریں گے، خرچ کریں گے. اسی طرح اگر اللہ تعالیٰ اس آیت میں کیا کہہ رہا ہے کہ اگر تم نہ شکری کرو گے تو وہ نعمتیں بھی تم سے چھین لے گا جو تمہیں اس نے دے رکھی ہیں، اور پھر تمہیں سخت عذاب میں بھی مبتلا کر دے گا. اس کے ساتھ ایک واقعہ ملتا ہے، وہ یہ ہے، آپ نے سنا ہوا ہے لیکن میں ذرا جلدی سے تیزی سے رپیٹ کر لوں گی کیونکہ یہ واقعہ اکثریت نے سنا ہوا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بنی اسرائیل میں 3 آدمی تھے، ایک کوری، ایک گنجا اور ایک اندھا. سنا ہوا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے انہیں آزمانا چاہا اور ان کی طرف ایک فرشتہ بھیجا. فرشتہ پہلے کوری کے پاس آیا، کہنے لگا تم کیا چاہتے ہو؟ اس نے کہا اچھا رنگ اور اچھی جیل. کوری کا مرض آپ کو پتہ ہے کیسا ہوتا ہے؟ کیسا ہوتا ہے؟ اس کا جسم نمکین ہو جاتا ہے اور نہ ہوتانے تانے سے جگہ جگہ کلر بھی چینج ہو جاتا ہے. ہاں بلیک، ٹھیک ہے نا؟ ہاں جیسے ہاں ایسے دبے دبے پڑ جاتے ہیں. ٹھیک ہے نا؟ تو اس نے اس سے پوچھا تم کیا چاہتے ہو؟ یعنی فرشتہ نے اس سے کہا تم کیا چاہتے ہو؟ اسے نہیں پتا فرشتہ آیا ہوا ہے میرے پاس. اس نے اسے کہا کہ تم کیا چاہتے ہو؟ اس نے کہا اچھا رنگ اور اچھی جلد. رنگ بھی میرا اچھا ہو جائے اور جلد بھی میری صاف ہو جائے، کیونکہ لوگ مجھ سے نفرت و کراہت رکھتے تھے. فرشتے نے اس پر اپنا ہاتھ پھیرا تو اس کا رنگ اور جلد درست ہو گئی. پھر فرشتے نے پوچھا تمہیں کون سا مال پسند ہے؟ وہ کہنے لگا کہ مجھے اونٹ. فرشتے نے اسے ایک 10 ماہ کی حاملہ اونٹنی مہیا کر دی اور کہا اللہ تمہیں اس میں برکت دے. کتنی دی ہے؟ اور دعا کیا دی ہے؟ اب دیکھیں. پھر وہ گنجے کے پاس آیا اور کہا تم کیا چاہتے ہو؟ اس نے کہا کہ میرا گنجا پن جاتا رہے اور اچھے بال اگائے. فرشتے نے اس پر ہاتھ پھیرا تو وہ تندرست ہو گیا اور اس کے اچھے بال اگائے. پھر اس سے پوچھا تمہیں کون سا مال پسند ہے؟ گنجے نے کہا کہ مجھے گائے پسند ہے. چنانچہ فرشتے نے اسے ایک حاملہ گائے مہیا کر دی اور اسے بھی کہا کہ اللہ تمہیں اس میں برکت دے. پھر فرشتہ اندھے کے پاس آیا، پوچھا تم کیا چاہتے ہو؟ اس نے کہا کہ میری بینائی مجھ سے چلی گئی ہے، تاکہ مجھے وہ لٹا دو تاکہ میں لوگوں کو دیکھ سکوں. فرشتے نے اس پر ہاتھ پھیرا تو وہ بھی بینا ہو گیا. پھر اس سے پوچھا تمہیں کون سا مال پسند ہے؟ اس نے کہا بکریاں. چنانچہ فرشتے نے اسے ایک حاملہ بکری مہیا کر دی اور کہا اللہ اس میں برکت دے. کچھ مدت گزرنے کے بعد کوری کے پاس اونٹوں کا اور گنجے کے پاس گایوں کا اور اندھے کے پاس بکریوں کا بہت بڑا ریور بن گیا. دعا کی برکت کی تو ریور بھی بن چکا تھا. اب پھر فرشتہ ان کے پاس پہلی صورت میں آیا. کوری کے پاس گیا اور کہا میں محتاج و مسکین آدمی ہوں، میرا سب سامان سفر جاتا رہا، اب اللہ کی توفیق اور تیری مدد کے بغیر میں منزل تک نہیں پہنچ سکتا.
تو لہٰذا میں تم سے اللہ کے نام پر سوال کرتا ہوں جس نے تیرا رنگ اور جلد اچھی کر دی اور تجھے بہت سنبھال دیا، یعنی احساس بھی دلا رہا ہے بات کے دوران کہ تیرا رنگ اور تیری جلد اچھی کر دی۔ جو گمراہ ہو جاتے ہیں نا پیسوں کی چمک میں، اندھا دھند دنیا کی زندگی میں غرق ہو جاتے ہیں، انہیں پچھلا والی باتیں بھول جاتی ہیں۔ تو اس نے کہا کہ ایک اونٹ مجھے بھی دے دو تاکہ میں بھی اپنے ٹھکانے پر پہنچ سکوں، اور کچھ بھی مانگا، صرف ایک اونٹ مانگا، وہی جو اس نے دیا تھا، ایک کہہ لے وہی مانگا، کہہ لے۔ وہ کہنے لگا میرے ذمے اور بہت سے حقوق ہے۔ فرشتے نے کہا غالباً میں تجھے پہچانتا ہوں، تو کوری تھا، لوگ تجھ سے کراہت رکھتے تھے اور تو محتاج تھا، اللہ نے تجھ پر مہربانی کی اور یہ سب کچھ عطا کیا۔ کوری کہنے لگا واہ، مجھے تو یہ سب کچھ باپ دادا کی وراثت سے ملا، یعنی اس نے اسے پہچانا ہی نہیں، اور کیا کہا کہ یہ تو مجھے پیچھے سے مل رہا ہے، یعنی اس نے ماننے سے انکار کر دیا۔ نہ مجھے کوری کا مرض تھا، نہ ہی میرے پاس کوئی ایسا معاملہ تھا، بلکہ یہ جدی پوچھتی ہم کیا ہے، ایسے ہی امیر ہیں۔ فرشتے نے کہا اگر تو نے جھوٹ بولا ہے تو اللہ تعالیٰ تجھے تیری پہلی حالت میں لٹا دے۔ پھر وہ گنجے کے پاس ہے، اس سے بھی بالکل ویسے ہی سوال جواب کیے جیسے کوری سے ہوئے تھے، اسے بھی فرشتے نے بالآخر یہی کہا کہ اگر تم جھوٹے ہو تو اللہ تعالیٰ تجھے اپنی پہلی حالت میں پھیر دے۔ اس کے بعد فرشتہ اندھے کے پاس ہے، اس سے بھی وہی کہا اور ساتھ ایک بکری کا سوال کیا۔ تو اندھا یہ سن کر کہنے لگا واقعی میں اندھا تھا، اللہ نے مجھے بینائی بخشی، میں محتاج تھا، اللہ نے مجھے مالدار کر دیا۔ اب تم نے مجھ سے اسی اللہ کے نام پر سوال کیا تو اللہ کی قسم جو چاہتے ہو لے لو، میں روکوں گا نہیں۔ فرشتے نے کہا میں محتاج نہیں، فرشتہ ہوں، اپنی بکریاں اپنے پاس رکھو، اللہ نے تم تینوں کو آزمایا تھا، اللہ تجھ سے تو خوش ہو گیا اور تیرے دونوں ساتھیوں گنجے اور کوڑی سے ناراض ہو گیا، تو انہیں دوبارہ کس حالت میں لٹا دیا؟ پہلی والی حالت میں۔ تو جو اللہ کے نام پر نہیں دیتا تو اللہ تعالیٰ اس سے دوبارہ چھین لیتا ہے۔ یہی وہ بات ہے کہ جب تم ناشکری کرو گے، اس نے ناشکری کی نا کہ ہم نے، اللہ نے نہیں دیا، ہمارا اپنا ہے۔ آج ہم دنیا سے جب سوال کرتے ہیں نا کہ صدقہ خیرات کر دو یا ان کے لیے دے دو، غزہ کے لیے دے دو، سیلاب والوں کے لیے دے دو، یہ تو ہمارا اپنا مال ہے، اتنی محنت سے کمایا، اب آپ کو دے دیں، تو یہ کیا ہے؟ یہ بھی ناشکری ہے۔ جتنا ہو سکے آپ سے، جب کسی نے اس نیت کے ساتھ سوال کیا، آپ سے جتنا ہو سکتا ہے کر دیں، تھوڑا کریں، جتنا بھی کریں، زیادہ ہے زیادہ کر دیں، تھوڑا ہے تھوڑا کر دیں، لیکن کریں ضرور۔ اگر نہیں کریں گے تو کیا کریں؟ ناشکری کریں، نہ دینا ناشکری میں آ جاتا ہے، اور پھر اللہ وہ بھی چھین لیتا ہے جو اللہ نے پہلے عطا کر رکھا ہوتا ہے۔ اسی طرح حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی قسم مجھے تم پر فقیری و محتاجی کا ڈر نہیں، لیکن مجھے اس چیز کا ڈر ہے۔ دیکھیں ہم کس چیز سے ڈرتے ہیں؟ فقیری اور محتاجی سے ڈرتے ہیں نا، کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ کبھی کھانے کو بھی نہ ہو، ڈر لگ رہا ہوتا ہے۔ تو اللہ کے نبی کہتے ہیں مجھے اس چیز کا ڈر نہیں ہے، مجھے ڈر کس چیز کا ہے؟ کہ دنیا تم پر کشادہ کر دی جائے گی، یعنی بہت زیادہ مال تمہیں دے دیا جائے گا، جیسے تم سے پہلے لوگوں پر کشادہ ہوئی تھی، پھر تم بھی اس دنیا میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے لگو گے، ایک ہے تو دوسری ہے تو تیسری، ہر ایک آگے بڑھ رہا ہے نا، اس کی اولاد وہاں پڑھی ہے، میری اولاد وہاں پڑھے، اس کی اولاد یہ کرے ہے، میری یہ کرے، اس کا ایک گھر ہے، میرا بھی ایک گھر ہے، تو اب دوسرا گھر ہونا چاہیے، اس نے گھر میں ڈیکوریشن کرے، میں بھی کروا لوں، ہر ایک کیا کر رہا ہے؟ ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کر رہا ہے۔ پھر یہ دنیا تمہیں بھی ایسے ہی ہلاک کر دے گی جیسے اس نے ان لوگوں کو تم سے پہلے ہلاک کیا تھا۔ دیکھیں ہم نے پڑھا کہ صالح علیہ السلام کی قوم نے پتھروں کو تراش کے گھر بنائے تھے، خوبصورت گھر بنا لیے، اور پھر جب اللہ کی نافرمانی کی تو اللہ تعالیٰ نے انہیں ہلاک کر دیا۔ تو اگر تم بھی دنیا میں ایسے مست ہو گئے تو ہو سکتا ہے اللہ تمہیں بھی ویسے ہی ہلاک کر دے۔ اب یہاں پہ اللہ کے نبی کو کس چیز کا ہمارے لیے ڈر تھا؟ کہ دنیا کو شادہ ہونے کی صورت میں جب ہم اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کریں گے بلکہ اس کو آگے سے آگے ایک دوسرے سے بڑھنے کی کوشش کریں گے، یعنی فخر آ جائے گا مال میں، تو اللہ کے نبی اسی چیز سے ڈرتے تھے، اور آج یہ چیز وقوع پذیر ہو چکی ہے۔ تو ہمیں اس چیز پہ کیا ہوتا ہے؟ فخر ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی ڈر رہے ہیں اور ہم اس پہ کیا کر رہے ہیں؟ فخر کر رہے ہیں کہ میرا تو سوٹ اس سے پیارا ہے، میری تو جوتی اس سے پیاری ہے، میرا تو گھر اس سے پیارا ہے۔ تو اس چیز پہ ہم ایک دوسرے سے اترا رہے ہوتے ہیں، جبکہ اللہ کے نبی کو اس چیز کا ڈر خوف تھا کہ اس میں مبتلا ہو جاؤ گے۔ اسی کے ساتھ ایک اور حدیث آتی ہے ناشکری کے حوالے سے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کب فرمایا؟ جب دوزخ کو دیکھ کر آئے۔ کب دیکھ کر آئے تھے؟ معراج کے موقع پر، جب جنت اور دوزخ دونوں دکھائی گئی تھی۔ تو مجھے دوزخ دکھلائی گئی تو اس میں زیادہ تر عورتیں تھیں جو کفر کرتی ہیں۔ صحابہ نے کہا کیا وہ اللہ کا کفر کرتی ہیں؟ فرمایا نہیں، وہ خاوند کی ناشکری جو کرتی ہیں وہ بھی کفر میں آتا ہے۔ لئن کفرتم، پیچھے آیت میں بھی تو یہی ہے نا، لئن شکرتم، اگر تم شکر کرو گے، لازیدنکم، تو زیادہ دے دوں گا، لئن کفرتم، اگر تم ناشکری کرو۔ کفر کا لفظ ناشکری میں آیا ہے۔ تو اگر تم کسی عورت سے ایک لمبا عرصہ تک بھلائی کرتے رہو، پھر وہ تم سے کوئی ناگوار بات دیکھ لے تو کیا کہتی ہے؟ میں نے تم سے کبھی کوئی خیر دیکھی ہی
تو یہ کیا ہوا؟ ناشکری. اور جب یہ ناشکری ہوتی ہے تو پھر کیا ہو جاتا ہے؟ اللہ وہ بھی لے لیتا ہے جو دیا. اب اس موقع پر اگر عورت اس طرح کا معاملہ کرتی ہے تو اللہ کیا کر رہا ہے؟ اس سے دنیا کی نعمتیں چھین کر اسے جنت کی نعمتیں بھی چھین. اب اس کے لیے جنت نہیں ہے، اب اس کا ٹھکانہ کہاں ہے؟ تو ناشکری نہیں کرنی. وقال موسیٰ ان تکفروا انتم ومن فی الارض جميعا، اور موسیٰ نے کہا اگر تم اور وہ لوگ جو زمین میں ہیں سب کے سب بھی کفر کر لو فإن اللہ لغنی حمید، بے شک اللہ تعالیٰ بے پرواہ ہے اور بے حد تعریف کیا ہے. یعنی لوگوں کو یہ سمجھ آنے لگی کہ شاید کہ ہم اگر شکر کریں گے تو اس میں فائدہ کس کو ہوگا؟ شاید اللہ کو ہوگا. تو اللہ تعالیٰ نے آیت نازل کر کے کیا کہا؟ اے موسیٰ ان سے کہو کہ اگر ساری زمین کے لوگ مل کر کفر کرنا لگ جائیں تب بھی اللہ کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتے. اللہ تو ان چیزوں سے بے پرواہ ہے، اللہ تو تعریف کیا گیا ہے. اللہ کو تمہارے شکر کی ضرورت اللہ کو نہیں ہے. کس کو ضرورت ہے؟ تمہارے شکر کی تمہیں اپنی ضرورت ہے. یہ شکر تمہارے اپنے لیے فائدہ ہے، اللہ کے لیے کوئی فائدے کا باعث نہیں ہے. تم اگر ناشکری کرتے ہو تو اللہ کو کوئی نقصان نہیں پہنچا رہے. اب اس کے ساتھ حدیث میں کیا آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میرے بندو تم میرا نقصان نہیں کر سکتے اور نہ ہی مجھے فائدہ پہنچا سکتے. کیوں؟ کیونکہ وہ تو بے پرواہ ہے، وہ تو تعریف کیا گیا، اس کو تو ضرورت ہی نہیں ہے ہماری. ہمیں اللہ کی ضرورت ہے، اللہ کو ہماری ضرورت نہیں ہے. ہمارا شکر کرنا، ہمارا خرچ کرنا، ہمارا نیکی کرنا اللہ کو کوئی فائدہ نہیں پہنچا رہا، ہمیں ہی فائدہ پہنچ رہا ہے. تو اگر تمہارے اگلے پچھلے تمہارے سارے آدمی جن سب اکٹھے ہو جائیں اور تم میں جو پرہیزگار شخص ہو تو پھر میری سلطنت میں کچھ اضافہ نہیں ہوگا. یعنی اگلے پچھلے بھی اکٹھے ہو جائے، پرہیزگار شخص بھی اکٹھے ہو جائے تو اللہ کی سلطنت میں کوئی فائدہ نہیں ہوا. یعنی یہ نہیں ہے کہ اللہ کا مال بڑھ گیا. اگر ہم شکر کر رہے ہیں، عبادت کر رہے ہیں، پرہیزگار بن رہے ہیں، نیکی کے کام کر رہے ہیں تو ہم تو یعنی سلطنت، ہماری سلطنت میں اضافہ ہو سکتا ہے. کیسے؟ ہمارے رزق میں. ہماری سلطنت کیا ہے؟ ہمارا رزق. ہمارے رزق میں اضافہ ہو سکتا ہے. اگر ہم نیکیاں کر رہے ہیں تو اس کا اللہ کی سلطنت میں کوئی اضافہ نہیں ہو رہا. اور اگر تمہارے اگلے پچھلے جنوں ان سب مل جائیں اور تم میں سے جو بدکار شخص ہے وہ بھی، تو پھر بھی میری سلطنت میں کچھ کم نہیں ہوگا. اے میرے بندو اگر تمہارے اگلے پچھلے جنوں ایک میدان میں کھڑے ہو جائیں اور مجھ سے مانگے، میں ہر انسان کے سوال کے مطابق اسے دے دوں. کوئی کہے 5 کوٹھیاں دے دو، 5 ہیرے جواہرات کے گھر دے دو، کوئی اس سے بھی زیادہ مانگے. یعنی ہر بندہ اپنی مرضی سے جو بھی مانگے میں اس کو دے دوں، پھر بھی میری بادشاہت میں اتنی بھی کمی نہیں ہوگی جتنی پانی میں دریا میں سوئی ڈبونے کے بعد اس کے پانی میں کمی آتی ہے. دریا میں سوئی ڈبوئیں کتنا پانی کم ہوگا؟ آپ سے نکالیں. اللہ آپ کو آپ کی خواہشوں کو، صرف ایک بندے کی بات نہیں کر رہا، اگلے پچھلے سارے کھڑے ہو جائیں. حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آپ سے سم کے آخری فرد تک سب کھڑے ہو کر اپنی اپنی مرضی کے مطالبے کر کے اللہ سے مانگ لے رزق. اللہ کہہ رہا پھر بھی کمی نہیں ہے. تو پھر کیا وجہ ہے؟ اللہ ہمیں جن کو غریب رکھا ہے غریب ہی رکھا ہے. اللہ دینا چاہے تو ہم نے دے سکتا ہے نا. اللہ تعالیٰ کہتا ہے اس کا غریب رہنا ہی بہتری کا باعث ہے. اگر وہ چاہتا ہے کہ اس کا رزق بڑھے تو وہ اللہ کے راستے میں خرچ کرنا شروع کر دے تو پھر اس کا رزق بڑھ سکتا ہے. پھر تو تقدیر بھی اس پہ غالب آ گئی. کیوں؟ کیونکہ اس نے وہ کام کیے جس کے اوپر اللہ نے کہا کہ میں اس کو 700 گنا تک بڑھا کر دے سکتا ہوں. أَلَمْ يَأْتِكُمْ نَبَأُ الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ قَوْمِ نُوحٍ وَعَادٍ وَثَمُودَ، کیا تمہارے پاس ان لوگوں کی خبر نہیں آئی جو تم سے پہلے تھے؟ نوح کی قوم کی خبر، عاد اور ثمود کی قوم کی خبر. والذین من بعدہم، اور ان کے بھی جو ان کے بعد آئے تھے، لا یعلمہم الا اللہ، جنہیں اللہ کے سوا کوئی بھی نہیں جانتا. جاءتہم رسلہم بالبینات، آئے تھے ان کے پاس رسول واضح نشانیاں لے کر. فردوا ایدیہم فی افواہہم، تو انہوں نے اپنے ہاتھ اپنے منہوں میں لٹا دیے. وقالوا انا کفرنا بما ارسلتم به وانا لفی شک مما تدعوننا الیہ مریب، اور انہوں نے کہا بے شک ہم اسے نہیں مانتے جو تم دے کر بھیجے گئے ہو، اور بے شک ہم تو اس چیز کے بارے میں جس کی طرف تم ہمیں دعوت دیتے ہو ایک بے چین رکھنے والے شک میں مبتلا ہیں. یہاں سے سابقہ انبیاء کی اور ان کی امتوں کا مکالمہ، یعنی آپس میں بات چیت شروع ہو چکی ہے. جیسے میں اور آپ بات کریں، ٹھیک ہے، کبھی میں بات کروں گی، کبھی آپ میری بات کا کوئی جواب دیں گے. تو یہاں سے انبیاء کرام اور ان کی امتوں کا آپس میں مکالمہ، یعنی اسے کیا کہا جاتا ہے؟ مکالمہ. آپس میں بات چیت شروع ہو رہی ہے. ہم دیکھتے ہیں پہلے کیا بات ہے. اللہ تعالیٰ نے قوم نوح، عاد اور ثمود اور دیگر امتوں کے واقعات بیان کیے کہ جنہوں نے اپنی انبیاء کو جھٹلایا تھا.
اور ایسی قومیت دنیا میں گنت آئی ہیں جن کی تعداد صرف اللہ ہی جانتا ہے۔ ان رسولوں نے جب دلائل کی روشنی میں اللہ کا دین ان کے سامنے پیش کیا تو لوگوں نے انہیں بات کرنے سے منع کر دیا، یعنی دین کی باتیں ہمیں بتاؤ ہی نہیں، اور کہا کہ ہم تم سے کلمہ بھی مزید نہیں سننا چاہتے، اپنی بات اپنے پاس ہی رہنے دو۔ یعنی رسولوں نے دلائل کی روشنی میں اللہ کا دین ان کے سامنے پیش کیا۔ یہ کون بات کر رہا ہے؟ اللہ کے انبیاء نے۔ تو لیکن قوم نے کیا کیا؟ بات کرنے سے منع کر دیا اور کہا کہ ہم تم سے کلمہ بھی مزید نہیں سننا چاہتے، اپنی بات اپنے پاس ہی رہنے دو، ہم تمہاری دعوت کا انکار کرتے ہیں اور جس بات کی طرف تم ہمیں بلا رہے ہو ہمارے دل ان کی سچائی ماننے سے واضح انکار کرتے ہیں۔ یعنی یہاں پر ایک بار انبیاء کی بات ہو گئی اور دوسری بات ان کی قوم کا جواب ہو گیا۔ اگلی آیت میں ہم دیکھتے ہیں قالت رسلہم افی اللہ شک فاطر السماوات والارض، ان کے رسولوں نے کہا کہ کیا اللہ کے بارے میں کوئی شک ہے جو آسمانوں اور زمین کو پیدا کرنے والا ہے، یدعوکم لیغفر لکم من ذنوبکم ویؤخرکم الی اجل مسمی، تمہیں اس لیے بلاتا ہے کہ تمہارے لیے تمہارے کچھ گناہ بخش دے اور تمہیں ایک مقرر وقت تک مہلت دے۔ قالوا ان انتم الا بشر مثلنا، انہوں نے کہا تم نہیں ہو مگر ہمارے جیسے بشر، تريدون ان تصدون عما كان يعبد آباؤنا، تم چاہتے ہو کہ ہمیں اس سے روک دو جو ہم اپنے باپ دادا کی عبادت کرتے ہیں، تو فأتونا بسلطان مبین، بس تم ایک کھلی دلیل، واضح دلیل ہمارے پاس لے آؤ۔ یعنی انبیاء کرام نے اپنے قوموں کی کفر اور رسالت کی دعوت کے انکار کے بعد حیرت کا اظہار کرتے ہوئے کیا کہا کہ تم اللہ کے بارے میں شک کرتے ہو جو آسمان اور زمین کا رب ہے، وہ اکیلا ہی ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو بنایا، اس کی وحدانیت کا اقرار کرنے کے بجائے تم کیا کر رہے ہو؟ اس میں شک کر رہے ہو، اور اس نے کسی شک کی گنجائش تو چھوڑی ہی نہیں ہے۔ اس کے علاوہ کوئی معبود حقیقی نہیں ہے، وہی ہر چیز کا خالق و مالک ہے، وہی تمہیں ایمان لانے کا حکم دیتا ہے، ہم لوگ از خود تمہیں اس کی طرف نہیں بلا رہے، مگر تم ہماری تصدیق کرتے رہو اور اللہ پر ایمان لے آؤ گے تو تمہارے سابقہ گناہوں کو بھی معاف کر دے گا اور ایک مقرر وقت تک تمہیں دنیا کی زندگی سے مستفید ہونے کا موقع بھی دے گا۔ کافروں نے انبیاء کی دعوت کو دوبارہ رد کر دیا، پہلے بھی رد کر دیا، اب بھی رد کر دیا، کہا کہ تم تو ہمارے جیسے انسان ہو، کھاتے ہو پیتے ہو، تمہیں ہم پر فوقیت حاصل نہیں ہے اور نہ تم فرشتے ہو، بس تمہارا مقصد یہ ہے کہ تم ہمیں ہمارے آباء و اجداد کی عبادت سے روک دو، اس لیے ہم تمہاری اس وقت تک بات نہیں مانیں گے جب تک کوئی واضح دلیل تم نہ لے آؤ کہ واقعی تم اللہ کے نبی ہو۔ یہ محض ان کا ہر گرمی اور اناد کا ہی معاملہ تھا، ورنہ ہر نبی اپنے معجزوں کے ساتھ ہی آئے تھے جو قوموں کی اس یقین دہانی کے لیے کافی تھے کہ وہ اللہ کے بھیجے ہوئے نبی ہیں، لیکن ہر قوم نے نبی کے معجزوں کو جھٹلا دیا، اپنی مرضی سے معجزے مانگنے شروع کر دیے۔ معجزے مانگتے تھے تو معجزے اتنے ہی کافی تھے جو نبی لے کر آئے تھے، تو ان کی نبی ہونے کی یہی نشانی ہی کافی تھی۔ کیا دنیا میں کوئی ایسا شخص تھا نبی کے ہوتے ہوئے، آپ سے سم کے ہوتے ہوئے، جس نے کہا کہ میرے پاس قرآن اترتا ہے اور میں تمہیں قرآن دکھاؤں؟ نہیں تھا نا ایسا کچھ۔ تو یہ قرآن سب سے بڑا معجزہ تھا جو نبی کے نبی ہونے کی نشانی تھا کہ واقعی اللہ کے نبی ہیں جن پر قرآن اتر رہا ہے، جن پر احکامات اتر رہے ہیں۔ قالت لهم رسلهم إن نحن إلا بشر مثلكم ولكن الله يمن على من يشاء من عباده، ان کے رسولوں نے ان سے کہا ہم نہیں ہیں مگر تمہارے جیسے انسان، لیکن اللہ احسان کرتا ہے اپنے بندوں میں سے جس پر چاہتا ہے، اور ہمارے لیے بھی وما كان لنا أن نأتيكم بسلطان إلا بإذن الله، اور ہمارے لیے بھی ممکن نہیں کہ تمہارے پاس کوئی دلیل اللہ کے حکم کے سوا لے کر آئیں۔ وعلى الله فليتوكل المؤمنون، اللہ ہی پر بس لازم ہے کہ مومن بھروسہ کرے۔ یعنی جب انہوں نے مطالبہ کیا کہ تم نہ تو فرشتے ہو، تم ہماری طرح انسان ہو، کوئی معجزہ لے کر آؤ، تو اب انہوں نے کیا کہا؟ رسولوں نے اس بات کا جواب دیتے ہوئے کہا ہم بھی واقعی تمہاری طرح انسان ہی ہیں، فرشتے نہیں ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے ہمیں بحیثیت نبی چن لیا ہے۔ جیسے ماں کو ماں کا عہدہ مل جاتا ہے، ہر کوئی تو ماں نہیں بن جاتا اس بچے کی، اس بچے کی ایک ہی ماں ہے نا، جسے اللہ نے چنا ہے۔ اب دوسری عورت کھڑی ہو کے کہہ دے میں بھی اس کی ماں ہوں، کوئی مانے گا؟ تو نبی کو نبی تبھی مانیں گے نا جب نبی معجزے لے کر آیا۔ اب کوئی عام بندہ کھڑا ہو کے کہہ دے، جیسے آج کل بہت سے لوگ کھڑے ہو کے کہہ دیتے ہم نبی ہیں، تو ہم اس کے نبی کو نبی نہیں مان سکتے۔ کیوں نہیں مان سکتے؟ اس کے پاس کوئی ایسی کتاب، کوئی ایسی دلیل، کوئی ایسی چیز نہیں ہے، اور اللہ رب العزت نے اپنے آخری نبی کو کہہ کر بھیج دیا کہ تم تک میں نے نبیوں کا سلسلہ ختم کر دیا، اس لیے اب کوئی بھی نبی نہیں آ سکتا۔
اب یہاں انہوں نے یہی کہا کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں میں سے جس سے چاہتا ہے نبی کے لیے نبی چن لیتا ہے، یعنی یہ نہیں ہے کہ ہر بندہ کھڑا ہو کے نبی کہہ لے کہ میں نبی ہوں، بلکہ اللہ جس سے چاہتا ہے اسے اپنا احسان کرتے ہوئے چن لیتا ہے۔ اور پھر کسی بھی نبی کے اختیار میں نہیں ہے کہ وہ اپنی مرضی سے کوئی نشانی تم پر لے آئے، یعنی یہ نبی کے پاس بھی اتنی اتھارٹی نہیں ہے کہ وہ تمہارے معجزے جو تم مانگ رہے ہو وہ لے کر آ جائے۔ نبی کیا ہے؟ صرف اللہ کے حکم کا پابند ہے، اللہ جتنا حکم جتنے معجزے دیتا ہے وہی لے کر آئے گا، تمہارے کہنے پر وہ کوئی معجزہ لے کر نہیں آ سکتا۔ اس نے اس وقت نہیں چاہا ہے، یعنی جب تک اللہ چاہتا ہے بھیجتا ہے معجزے، جب اللہ نہیں چاہتا تو کوئی معجزہ بھی نہیں بھیجتا۔ موسیٰ نے اس کے بعد اپنے مومن ساتھیوں کو خطاب کر کے کہا کہ مومنوں کو تو چاہیے کہ وہ صرف اللہ پر ہی بھروسہ کریں۔ ان کا مقصد ہے کہ پہلے اپنے آپ کو نصیحت کرنا تھا کہ ہمیں قوموں کی جانب سے بھی جو رنج و غم پہنچا ہے اس پر صبر کرنے کے لیے اللہ پر ہی ہم بھروسہ کرنا چاہیے اور اسی سے ہی مدد مانگنی چاہیے۔ تو یہاں پر یعنی مومنوں کے لیے نصیحت کیا ہے کہ کس پر توکل کرنا چاہیے، کس پر بھروسہ کرنا چاہیے؟ اللہ پر۔ تو یہ موسیٰ علیہ السلام نے یعنی اپنی قوم کو جواب دیا۔ موسیٰ کے ساتھ ساتھ باقی انبیاء نے بھی ایسے ہی اپنی قوموں کو جواب دیے تھے۔ وَمَا لَنَا أَلَّا نَتَوَكَّلَ عَلَى اللَّهِ وَقَدْ هَدَانَا سُبُلَنَا، اور ہمیں کیا ہے کہ ہم اللہ پر بھروسہ نہ کریں حالانکہ اس نے ہمیں راستے بھی دکھائے۔ یعنی اب نبی خود بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ ہمیں کیا ہے کہ ہم بھی اللہ پر بھروسہ نہ کریں، ہمیں اللہ تعالیٰ نے خود راستے بھی دکھا دیے، ہدایت کے راستے دکھا دیے۔ اس کے بعد اگر پیغمبر بھی ہدایت کے راستے کو دیکھتے ہوئے اللہ پر بھروسہ نہ کرے اور مومن بھی اللہ پر بھروسہ نہ کرے تو یہاں بات یہی آتی ہے کہ جب ہدایت کا راستہ بھی دکھا دیا پھر بھی اس پر یقین نہ کرنا تو یہ مومن کے مومن ہونے کی نشانی نہیں ہے، نبی کے نبی ہونے کی نشانی نہیں ہے۔ جیسے کہ نبی کے بارے میں آیا کہ اگر تمہیں ہدایت مل جانے کے بعد بھی تم نے ان کی خواہشوں کی پیروی کی تو تم بھی اس وقت کون ہو جاؤ گے؟ ظالم ہو جاؤ گے۔ تو یہاں بھی اللہ یہی کہہ رہا ہے کہ اللہ پر بھروسہ نہ کرنے کے لیے ہمارے پاس کیا عذر باقی رہ گیا؟ اللہ نے ساری چیزیں ہمیں اپنے سامنے دکھا دی، پھر ہمیں اللہ پر یقین بھی اسی طریقے سے کرنا چاہیے۔ وَلَنَصْبِرَنَّ عَلَىٰ مَا آذَيْتُمُونَا، اور ہم اس صورت پر صبر کریں گے جو تکلیف تم ہمیں اس دین پر چلنے کی صورت میں دو گے۔ یعنی دین اسلام پر چلنے کی صورت میں کیا ہے؟ تکالیف آتی ہے۔ اب یہ بات صرف نبیوں کے ساتھ مختص نہیں ہے، اگر ہم دین اسلام پر چلتے ہیں ہم پر بھی کئی قسم کی تکلیفیں آتی ہیں، کئی قسم کی باتیں سننی پڑتی ہیں۔ وہ تکلیفیں نہیں آتی جو نبیوں کو ملی، ہمیں کیا سننا پڑتا ہے؟ دو چار باتیں سننی پڑتی ہیں، دو چار معاملات دیکھنے پڑتے ہیں۔ تو یہاں اللہ کہہ رہا ہے کہ جو بھی صبر کرے گا ان اذیتوں پر جو اللہ نے ان کو دی ہیں، جو دین اسلام کو سیکھنے کی صورت میں اللہ تعالیٰ نے ان کو دی ہیں، تو پھر اس دین اسلام پر چلنے کی صورت میں جو تکلیفیں آئی ہیں انہیں چاہیے کہ وہ اس پر صبر کریں۔ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ، اور ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ پر ہی صرف توکل اور بھروسہ کریں۔ اب یہاں پر یہ جو بات ہے وَلَنَصْبِرَنَّ عَلَىٰ مَا آذَيْتُمُونَا کہ ہمیں کیا ہے کہ جو تکلیفیں ہمیں دین اسلام پر چلنے کی صورت میں ملتی ہیں ہم اس پر صبر کیوں نہ کریں۔ تو یہاں پر اس کے بارے میں آتا ہے کہ عروہ بن زبیر بیان کرتے ہیں کہ میں نے سیدنا عبداللہ بن عمر بن عاص سے پوچھا کہ مشرکوں نے نبی کو سب سے سخت ایذا کون سی دی تھی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے سخت تکلیف کون سی تھی جو مشرکوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دی تھی؟ تو انہوں نے کہا کہ ایک دفعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم حتیم کعبہ میں نماز پڑھ رہے تھے، کعبہ کے ساتھ حتیم کا حصہ بنا ہونا، وہاں پر نماز پڑھ رہے تھے۔ عقبہ بن ابی معیط آیا اور اس نے اپنا کپڑا آپ کی گردن میں ڈالا اور آپ کا گلا زور سے اس کپڑے کے ساتھ دبا دیا۔ اتنے میں سیدنا ابو بکر صدیق آ گئے اور انہوں نے اس کا کندھا پکڑ کر اس کو نبی سے الگ کیا اور کہا اتقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ، کیا تم ایک آدمی کو اس لیے قتل کرتے ہو کہ وہ کہتا ہے کہ میرا رب اللہ ہے؟ یعنی یہ سب سے بڑھ کر تکلیف تھی جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دی گئی تھی۔ پیٹھ پر اوجری ڈالی، وہ بھی قابل برداشت ہے، ٹھیک ہے، لیکن برداشت کے قابل نہیں تھی کیونکہ وہ بہت بڑی اوجری تھی۔ بڑے جانور کی اوجری بہت بڑی ہوتی ہے، اس کا وزن بہت زیادہ ہوتا ہے۔ اس کے ساتھ پتھر مارے گئے طائف کے، وہ بھی برداشت کیے، لیکن یہ تکلیف جو ہے کہ گردن کے اندر دوپٹہ ڈال کر پھر اس کو دبایا گیا تو یہ تکلیف کیا ہے؟ سب سے زیادہ، جس سے دم گھٹنے مرنے کے خدشے زیادہ، کیونکہ یہی شاہراہ گیا نا، شاہراہ اگر دب جاتی معاملہ ختم ہو جاتا۔
تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے زیادہ تکلیف مشرکوں کے کون سے ملی تھی؟ یہی گلا دبایا گیا. اور کہاں دبایا گیا تھا؟ حتیم کعبہ میں وہ نماز پڑھ رہے تھے. اس وقت ایک شخص آیا. کون آیا؟ اس کا نام بھی آپ کو یاد ہونا چاہیے، عقبہ بن ابی معیط. ٹھیک ہے، یہ آیا تھا. یہ کون تھا؟ یہ مشرکین میں سے تھا. وہ آیا تھا، اس نے گلے میں کپڑا ڈالا اور گلے کو زور سے دبایا تھا. یہ تکلیف تھی. اب اس تکلیف پر بھی اللہ کے نبی نے کیا کیا؟ صبر. کیوں نہ صبر کریں؟ یعنی ہمیں کیا، ہم صبر کیوں نہ کریں جو تکلیفیں. اب اس سے بڑھ کر تکلیف تو ہمیں کوئی نہیں دیتا نا. اگر ہم دین اسلام پر چلنا شروع کر دیں، اس سے بڑی یہی تکلیف بھی کوئی نہیں دے گا ہمیں. کیا ہوگا؟ 2-4 باتیں سنیں گے، آنسو بہائیں گے، تھوڑا سا پریشان ہوگا، پھر دوبارہ بہتر ہو جائیں گے. اس سے زیادہ کوئی تھپڑ بھی نہیں مارتا. ٹھیک ہے نا. کوئی دین اسلام پر آپ نے اگر کہیں پہ بھی اپنے آپ کو حجاب میں رکھا ہے، لوگ باتیں تو کر لیں گے، کوئی تھپڑ بھی نہیں مارے گا. مارے گا کوئی تھپڑ؟ کوئی آ کے آپ کا حجاب اتارے گا؟ نہیں نا. تو اتنی تکلیف ہمیں نہیں ملی جتنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مشرکین مکہ سے ملی. لیکن اس صورت میں بھی انہوں نے کیا کیا؟ دین اسلام کو چھوڑنے کی کوشش نہیں کی. اب اگلی اسی آیت کے اندر جو بات ہے 2 دفعہ آئی ہے، وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُتَوَكِّلُونَ ایک جگہ پر ہے اور دوسری جگہ پر مؤمنون ہے کہ توکل کرنے والوں کو اللہ پر ہی توکل کرنا چاہیے. دوسری جگہ کیا ہے کہ مومنوں کو اللہ پر ہی توکل کرنا چاہیے. تو اس کے بارے میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھ پر بطور کشف و مشاہدہ کے امتیں پیش کی گئیں. یعنی مشاہدے کے طور پر امتیں پیش کی گئیں. تو 1-1 2-2 نبی گزرتے رہے. یعنی جیسے ہم خواب دیکھتے ہیں اور بعض اوقات ہم جب جاگتے ہیں ہمیں ایسا لگتا ہے ریئل میں ہم نے سب کچھ دیکھا ہے. ایسے ہے نا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی مشاہدے میں پہلی امتوں کے حوال دکھائے گئے ہیں. تو کیا دیکھ رہے ہیں کہ میں کیا دیکھتا ہوں؟ 1-1 2-2 نبی گزرتے رہے اور ان کے ساتھ ان کے ماننے والے بھی گزرتے رہے. کوئی نبی ایسا بھی تھا کہ اس کے ساتھ کوئی بھی نہیں تھا. کتنے سال وہ تبلیغ کرتا رہا لیکن اس کی دعوت کو قبول کسی نے بھی نہیں کیا. وہ اکیلے ہی رہ گئے اپنی قوم میں. تو ایسے بھی گزرے ہیں. اتنے میں اچانک ایک بڑا گروہ میرے سامنے ظاہر ہوا. میں نے پوچھا یہ کون ہے؟ کیا یہ میری امت ہے؟ جب چھوٹے چھوٹے لوگ گزر گئے تھوڑے تھوڑے تو بڑا گروہ دیکھا تو سمجھے کہ شاید یہ میری امت ہے. تو کہا گیا، بتلایا گیا کہ یہ موسیٰ اور اس کی قوم ہے. آپ افق کی طرف دیکھیں. میں نے اس طرف دیکھا تو ایک بہت بڑا گروہ تھا جو افق پر چھایا ہوا تھا. پھر مجھ سے کہا گیا کہ ادھر ادھر آسمان کے دوسرے کناروں کی طرف بھی دیکھو. صرف افق کی طرف نہ دیکھو، یعنی سورج کی طرف نہ دیکھو، بلکہ ادھر ادھر بھی آسمان کے کناروں کی طرف دیکھو. میں نے دیکھا کہ ایک جماعت ہے جو تمام افق پر چھائی ہوئی ہے. مجھ سے کہا گیا یہ آپ کی امت ہے اور اس کے ساتھ 70,000 آدمی ایسے ہیں جو جنت میں بغیر حساب اور عذاب کے داخل ہوں گے. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت سب سے زیادہ دکھائی گئی. اور اس کے ساتھ ساتھ کیا بتایا گیا؟ 70,000 آدمی ایسے ہوں گے جو بغیر کسی حساب و کتاب کے جنت میں داخل ہو جائیں گے. اللہم اجعلنا منہم. آپ یہ بیان کرنے کے بعد اپنی مجلس سے اٹھے اور گھر تشریف لے گئے. لوگوں نے ان لوگوں کے متعلق بحث کرنا شروع کر دی. جب بات ادھوری رہ جائے تو آپس میں بات چیت ہو جائے گی. وہ کہے گا میری رائے ہے کہ شاید یہ والے لوگ ہوں گے جو جنت میں بغیر حساب کتاب کے ہوں گے. تو یہی معاملہ صحابہ میں ہوا. صحابہ میں کیا ہوا؟ تو لوگوں نے اس کے متعلق بحث شروع کر دی جو بغیر حساب اور عذاب کے جنت میں جائیں گے. بعض نے کہا شاید یہ وہ لوگ ہوں گے جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کا شرف حاصل کیا ہوگا. یعنی جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب بیٹھنا، اٹھنا بیٹھنا، صحبت سے مراد یہی ہوتا ہے. تو بعض نے کہا شاید یہ وہ لوگ ہوں گے جو اسلام میں پیدا ہوئے اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ انہوں نے کسی کو شریک نہیں ٹھہرایا. یعنی ہم تو وہ لوگ ہیں جو پہلے شریک ٹھہرا چکے تھے. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے کئی ایسے لوگ تھے جو اللہ کے ساتھ دوسروں کو شریک ٹھہراتے تھے. پھر جب اسلام آیا، نبی کو نبوت ملی تو اسلام کو قبول کیا. تو یہ سمجھے کہ شاید کہ وہ لوگ ہوں گے جو پیدا ہی اس شرک سے پاک ہو کر پیدا ہوئے ہیں. یعنی جنہوں نے صرف اللہ کو ہی پکارا ہوگا. اس طرح انہوں نے اپنے اپنے گمان کے مطابق کئی چیزوں کا ذکر کیا. اتنے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس تشریف لے آئے. آپ نے پوچھا تم کس چیز کے بارے میں بحث کر رہے تھے؟ انہوں نے آپ کو ساری بات بتلائی. تو آپ نے فرمایا یہ وہ لوگ ہوں گے. اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم بتا رہے ہیں کہ اصل میں وہ لوگ کون سے ہوں گے جو نہ خود جھاڑ پھونک کرتے ہیں اور نہ کسی اور سے کرواتے ہیں. یعنی دم درود کروانا، جھاڑ پھونک کروانا یا کسی طرح بھی چلے جانا، تعویذ لے آنا، اس میں دم درود میں یعنی نہ خود جھاڑ پھونک کرتے ہیں، کسی قسم کا جادو ٹونا کوئی بھی ایسی چیز یعنی نہ خود کرتے ہیں اور نہ ہی کسی سے کرواتے ہیں، بلکہ نہ ہی بدشگونی لیتے ہیں کہ اس کی وجہ سے میرے ساتھ ایسا ہوا، یہ ایسے نہ کرتی تو میرے ساتھ ایسا نہ ہوتا، یہ آئی تھی اسی وجہ سے میرے ساتھ ایسا ہوا، یہ گزری ہے تو اس وجہ سے ایسا ہوا.
میں نے اس کا منہ دیکھا تھا تو ایسا ہو. یہ ساری کیا ہیں؟ بدشگونیاں. نہ ہی وہ بدشگونی لیتے ہیں. کیا کرتے ہیں؟ صرف اپنے رب پر بھروسہ کرتے ہیں. اللہ ہمیں ایسے لوگوں میں شامل کر دے. دم کروانا جائز ہے، لیکن دم کروانے کے ساتھ ساتھ یہ بات بتائی گئی ہے کہ جھاڑ پھونک کسی قسم کا وہ نہیں کرتے. خود اپنے اوپر دم کریں. خود ہی صورتیں ہیں، سورۃ ناس ہے، سورۃ فلق ہے، یہ چیزیں ہیں. آپ خود دم کریں، اپنے آپ پہ کریں، اپنے بچوں پہ کریں. ضروری نہیں ہے کہ کسی سے پاس جا کر کروائیں. جب آپ کے پاس یہ چیزیں موجود ہیں، آپ کا یقین ان پر کامل ہونا چاہیے کہ میں نے سورۃ فاتحہ پڑھ کر دم کر دیا نا، اب کچھ بھی نہیں ہوگا انشاءاللہ اس بچے کو. میں نے اپنے اوپر دم کر دیا تو اب انشاءاللہ کچھ بھی نہیں ہوگا. کسی اور سے نہیں کرواتے. یہ سن کر عکاشہ بن محسن ایک صحابی تھے، کھڑے ہو گئے اور کہا اللہ کے رسول میرے لیے دعا فرمائیں کہ اللہ مجھے ان میں سے کر دے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو انہی میں سے ہے. خوشخبری مل گئی کہ تو 70,000 لوگوں میں سے ہے. پھر ایک اور آدمی کھڑا ہوا، اس نے کہا آپ میرے لیے بھی دعا فرما دے، اللہ مجھے بھی ان میں سے کر دے. آپ نے فرمایا عکاشہ اس معاملے میں تم سے سبقت لے گیا. یعنی نیکی کرنے میں دیکھے کتنی دیر ہے، تھوڑا سا ایک نے بات کی دوسرے نے کی، لیکن پہلے والا بات کر کے کیا کر گیا؟ سبقت لے گیا. اگر آپ گھر میں سارے ایک جیسی نیکی کر رہے ہیں، ساروں کی نیکی میں سے جس نے پہلے کی ہوگی اس نے کیا کی؟ تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ والسابقون السابقون. نیکی میں کیا کرنے والے ہیں؟ سبقت کرنے والے مرد ہیں اور سبقت کرنے والی عورتیں. یعنی بھاگ کر، آگے بڑھ کر پہلے میں یہ نیکی کر لوں. یعنی ہمیں مقابلہ ہونا چاہیے کہ اگر اس کام کو میں نے سیکھا ہے یا اس کام کو میں نے پڑھا تو اب اس کو پہلے میں عمل کرنے والی ہوں. صحابہ کے دل میں یہی خواہشیں ہوتی تھی. جیسے ہی کوئی حکم نازل ہوتا تھا تو وہ سب سے پہلے ان کے دل میں آتا تھا کہ اس پر عمل کرنے والا میں بن جاؤں. تو یہی چیز اب ہمارے اندر بھی انشاءاللہ آ جانی چاہیے کہ ہم سب سے پہلے اس پر عمل کرنے والے بن جائیں. اسی طرح اللہ پر توکل کے حوالے سے ایک اور حدیث بھی ملتی ہے جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا توکل دکھایا جا رہا ہے. وہ کیسے ہے؟ آپ دیکھیں کہ آپ کا ایمان بھی اتنا مضبوط ہونا چاہیے. یہ وہ واقعہ ہے جو انشاءاللہ آپ نے سن بھی رکھا ہے، لیکن پھر دوبارہ ہم ریپیٹ کرتے ہیں. جابر بیان کرتے ہیں کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نجد کی طرف جہاد کے لیے نکلے. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس ہوئے تو یہ بھی ان کے ساتھ واپس ہوئے. راستے میں صحابہ کو گھنے خاردار درختوں کی ایک وادی میں دوپہر کو نیند نے آ لیا. چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آرام کرنے کے لیے یہاں پڑاؤ کیا. صحابہ درختوں کے سائے کی تلاش میں ادھر ادھر بکھر گئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیکر کے ایک درخت کے نیچے آرام کے لیے چلے گئے اور آپ نے اس کے ساتھ اپنی تلوار لٹکا دی. کس کے ساتھ؟ درخت کے ساتھ. ہم سب تھوڑی دیر کے لیے سو گئے، پس اچانک ہم نے سنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں بلا رہے ہیں. جب ہم وہاں پہنچے تو دیکھا کہ ایک دیہاتی آپ کے پاس ہے. آپ نے فرمایا اس نے میری تلوار مجھ پر سونت لیا. یعنی کافر گزر رہا تھا مشرکین میں سے، اس نے کیا کی؟ تلوار اٹھائی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر سونت لی. اٹھا کر یعنی تعینات ہو گیا، کھڑا ہو گیا. جبکہ میں سویا ہوا تھا. میں بیدار ہوا تو یہ اس کے ہاتھ میں سونتی ہوئی تھی. چاہتا تو نیند میں ہی قتل کر سکتا تھا. جب اسے قتل کرنے کا ارادہ ہی تھا نبی کو تو وہ چاہتا تو نیند میں ہی قتل کر سکتا تھا، لیکن اس نے نیند میں قتل نہیں کیا کیونکہ اس کو جرت اللہ کی طرف سے نہیں. میں بیدار ہوا تو میں نے کیا دیکھا کہ اس کے ہاتھ میں میری تلوار سونتی ہوئی تھی. اس نے مجھ سے کہا آج تجھے مجھ سے کون بچائے گا؟ تو میں نے کیا کہا؟ اللہ. آج سے ہم نے 3 مرتبہ کہا کہ اللہ بچائے گا تو تلوار اس کے ہاتھ سے گر گئی. اللہ پر توکل تھا نا. سامنے دیکھے گھبرائے نہیں ہیں، پریشان نہیں ہوئے کہ اب تو یہ مجھے مارے گا ہی مارے گا، اب تو یہ مجھے بچا ہی نہیں سکتا، یعنی کوئی بچانے والا نہیں ہے. لیکن انہیں کیا تھا کہ رب نے مجھے بچانا ہے تو بچا لے گا. کہا اللہ مجھے اس سے بچائے گا. جب اتنا یقین رکھا تو اللہ نے کیا کی؟ تلوار کو ہی اس کے ہاتھ سے کیسے گری ہوگی؟ اب کبھی طاری ہوئی، اس کے دل میں خوف طاری ہوا، اس کے ہاتھ سے تلوار گر گئی. جب ہمارے ہاتھوں میں خوف ہوتا ہے چیز گر جاتی ہے. تو ہم یعنی کہ امی کہتی ہے یہ چیز اٹھا کے جاؤ دھیان سے، الٹا گر جاتی ہے. اب گرتی کیوں ہے؟ اصل میں خوف ہوتا ہے نا کہ کہیں گر نہ جائے تو گر ہی جاتی ہے. آج سے اس دیہاتی کو کوئی سزا نہیں دی اور بیٹھ گئے. یعنی اب یہاں پر اللہ پر نبی کا توکل دکھایا جا رہا ہے کہ آپ کے سامنے دشمن کھڑا ہے. یعنی بعض مجاہد ایسے بھی ہیں جو اللہ کے راستے میں لڑتے ہیں نا، اسی طریقے سے ہی لڑتے ہیں. وہ کہتے ہیں نہ تو ہم نے خود پہن لیا ہے، نہ ہم نے کچھ پہننا ہے، ہم بالکل کافروں کے سامنے کھڑے ہو کر لڑیں گے. جو گولی میرے نام کی ہے وہ مجھے لگے گی، جو میری گولی میرے نام کی نہیں وہ مجھے لگ ہی نہیں سکتی. چاہے میں پہاڑوں کے پیچھے چھپ کے کروں وار، چاہے میں درخت کے پیچھے کر کے وار کروں، اگر تو وہ گولی میرے نام کی بنی ہے تو وہ درخت سے بھی گزر کر میرے تک پہنچ جائے گی.
تو اسی طرح ہمیں بھی اپنے رب پر توکل ہونا چاہیے کہ اللہ کا حکم ہوگا تو کوئی کچھ کر سکے گا میرے ساتھ، اللہ کا حکم نہیں ہے تو کوئی بھی میرے ساتھ کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ تو ہمارا ہر کام میں انشاءاللہ رب پر اسی طرح توکل ہو کہ اللہ رب العزت پر ہمارا توکل اتنا ہی کامل ہو، اور یہ نشانی کس کی ہے؟ مومنین کی۔ تو اللہ تعالی ہمیں بھی ایسا توکل نصیب فرما دے۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔